बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शहनीला इदरीस। मैं लाई हूं आप लोगों के लिए खेलों की एक दिलचस्प दुनिया, जिसमें जानेंगे आप लोग खेलों के बारे में, मिलेंगे प्लेयर से और एक्सपर्ट से, जिनसे जानेंगे हम टेक्निक्स। आज का हमारा टॉपिक है मिक्स मार्शल आर्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिज़्बुल्लाह खटक, मिक्स मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पूछते हैं उनसे सवालात और सुनते हैं उनके जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक सर। मार्शल आर्ट और मिक्स मार्शल आर्ट का नाम तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट दरअसल है क्या? मिक्स मार्शल आर्ट असल में कुछ अरसे से नया उभरता हुआ एक खेल है। वेस्ट में तकरीबन इससे 90 से पहले भी जारी था, लेकिन इसको पजीराई उस वक्त मिली जब 1993 में एक टेलीविज़न चैनल ने एक मुकाबले का इनेकाद किया, बल्कि एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाई, जिसके तहत उन्होंने ये आइडिया निकाला था कि भाई देखें कि मुख्तलिफ़ जो मार्शल आर्ट के फॉर्म्स हैं, किस्में हैं, उनके दरमियान मुकाबला कराया जाए और देखें कि कौन सी जो ताइक्वांडो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कराटे है, किक बॉक्सिंग है और बहुत से ज़्यादा सेलत जितने भी हैं। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फिर सरपरस्ती शुरू कर दी इस प्रोग्राम की। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रोग्राम जो है ख़ुद उसमें चला गया। फिर एक नया आइडिया डेवलप हुआ कि क्यों ना इस तरह के मुकाबले के जिसमें प्रैक्टिशनर जो हैं सारे या मुख्तलिफ जो स्टाइल है वो इस्तेमाल कर सके। तो फिर इन्होंने इसके लिए एक दूसरा है कि इसको स्पोर्ट की शक्ल देना भी ज़रूरी थी। कुछ मार्शल आर्ट की किस्में ऐसी हैं जो खालिसतन मारधाड़, लड़ाई, सेल्फ डिफेंस यानी उसकी ऑरिजिन रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पोर्ट्स का एलिमेंट आप डाल सकते हो। तो इन्होंने कोशिश की कि किस किस को, तो वो पहले से तकरीबन राइज हैं। रेसलिंग है, ताइक्वांडो है, कराटे है, मुए थाई, किक बॉक्सिंग है और रोमन रेसलिंग जो हम आम तौर पे देसी कुश्ती से कुछ मुख्तलिफ ये तमाम गेम्स का मिक्सचर है। इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने कोशिश किया था कि इसको स्पोर्ट्स की शक्ल चूँकि देनी है, तो जो पहले से स्पोर्ट्स राइज थे, ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, जैसे जिनकी स्पोर्ट्स की शक्ल, जूडो हो गया, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु हो गया, जिनकी शक्ल राइज थी किसी न किसी हद तक, तो उन्हीं को इन्होंने कोशिश किया कि जो 1 से 2 में 3 में महारत रखता है, तो उन सब को ऐसा यानी प्लेटफार्म मुहैया किया जाए जिधर आप सारे, अगर आप 1 या 2 के माहिर हो तो वो सारे आप गुर आजमा सकें। और इसके अलावा फिर इसके अपने भी रूल बनाए उन्होंने। इसके लिए बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई कि इमेच्योर मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के नाम से, और इन्होंने फिर कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता इसको एक तो स्पोर्ट की शक्ल दी जाए और दूसरा इसके रूल्स इस्टेब्लिश किए जाएं। तो इसको यूनिफाइड रूल्स फॉर मिक्स्ड मार्शल आर्ट एंड यूनिफाइड रूल्स फॉर मिक्स्ड मार्शल आर्ट, एक मैच्योर के लिए और एक प्रोफेशनल MMA जो है उसके लिए। अब आपके पास जो इमेच्योर मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन है, ये बुनियादी तौर पर बाकायदा तकरीबन स्पोर्ट्स ही की शक्ल है। यानी इसमें उस लेवल की मारधाड़ या वो कवानीन नहीं है जो आपको प्रोफेशनल में नज़र आते हैं। अक्सर इसमें मतलब अगर कैटेगरी, अच्छा एक तो कवानीन मंजूर की, कवानीन में कुछ मिसाल के तौर पर कोई बंदा गिर पड़ा है तो आप उसको हिट नहीं कर सकते हो, और इस तरीके से इर्द गिर्द ये जो जैसे बॉक्सिंग वगैरह में होते हैं केज जिसे आप देखते हैं बॉक्सिंग के केज में, और इसके अब मुए थाई में आप देखते हैं कि केज से बाहर भी बंदे को गिरा देते हैं। तो इसके लिए रबर कोटेड, प्लास्टिक कोटेड किस्म की फेंस बनाई, एक जंगला सा बनाया। अच्छा। कि जिसके अंदर आप उसका सपोर्ट भी ले सकते हो और उसी में आपने और खेलना है। हाँ, उसमें आप खेलेंगे भी और उससे गिरे भी नहीं। ये बुनियादी तौर पर आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, क्योंकि वैसे वो केज फाइटिंग खौफनाक सा तस्वर पेश आता है कि पिंजरे में बंद करके फ़ाइट कर रहे हैं। एक तो ये थी। रूल्स डेवलप हुए तकरीबन इमेच्योर मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के तहत जो मुकाबले होते हैं वो तकरीबन स्पोर्ट्स की ही एक शक्ल है। और काफ़ी ऐसी रिसर्च हुई है जिनके तहत ये वाज़े किया गया है कि ये बॉक्सिंग से भी मतलब कम ख़तरनाक है
اس لحاظ سے کہ بھئی کسی کو انجری یا فیٹل قسم کا وہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اسی امیچور مکس مارشل آرٹ فیڈریشن نے کرنا ہوتا ہے مختلف قسم کے مقابلوں کے لیے آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کے ایلیجبلٹی کو بھی طے کرتی ہے. اور جب آپ اچھا ایک بات یہ ہے کہ اس میں جانے کے لیے بھی کچھ انہوں نے وہ رکھے ہیں کہ کم از کم 7-8 مقابلے آپ نے کسی بھی کھیل میں مکس مارشل آرٹ کی، چاہے آپ تائیکوانڈو کے پریکٹیشنر ہیں، ساتھ میں برازیلین بھی آتی ہے، آپ کو جوڈو بھی آتی ہے، مطلب اس میں آپ ایکسپرٹ ہوں گے. کسی حد تک آپ نے مقابلے بھی اس کے لڑے ہوں کچھ، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہے، انٹرنیشنل لیول پر ہے، ایشین لیول پر ہے، تو کچھ آپ کا ریکارڈ ہو، اور یہ ریکارڈ جا کر آپ نے فیڈریشن کو دکھانا بھی ہوتا ہے، جمع بھی کرانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو پروسیس ہے وہ آگے چلتا ہے اس کا. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی لڑکا اس کھیل کا انتخاب کرتا ہے تو اسے کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ یہی جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو کھیل وہ کھیل رہا ہے کم از کم لوکلی اس نے مختلف مقابلوں کے اندر حصہ لیا ہو، اس کی مہارت اچھی ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب فیڈریشن میں جائے گا تو فیڈریشن کی مختلف کیٹیگریز ہیں مقابلوں کے حوالے سے. تو اس میں یوتھ کیٹیگری فرسٹ 12 سے 13 سال، اس کے بعد یوتھ کیٹیگری ہے دوسری، اس میں 13 سے 14 سال، پھر 15 سے 16 17 18 19 20 21 22 جونیئر اور سینئر کا، اور اس کے بعد 22 سے اوپر پھر آپ کی کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے جس میں آپ انٹر ہوں گے. تو اس گیم میں آ کے وہ فیوچر میں ان کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ بالکل، جس طریقے سے دوسرے سپورٹس کے اندر آپ جاتے ہو اور کسی لیول پر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہاں آؤٹ پٹ ملتا ہے آپ کو، یہاں پر بھی وہی سارے کچھ آؤٹ پٹ آپ کو ملے گا لازمی طور پر. ہاں، اب اگر زیادہ آپ کے اندر پوٹینشل ہے تو آپ پھر پروفیشنل مکس مارشل آرٹ میں جا سکتے ہو، جو کہ اکثر آپ مقابلے دیکھتے بھی ہوں گے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے. تو وہاں پر تو ظاہر ہے پھر ہر لحاظ سے گلیمر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ. ایک اور کویشچن یہ پوچھنا تھا کہ سر یہ اگر حکومت جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے، کیا اس کی سرپرستی حاصل ہے اس کھیل کو؟ ان کی طرف سے جو ہے پلیئرز کو کچھ فیسیلیٹیز وغیرہ ملی ہوئی ہیں یا نہیں؟ سو فار ایسی فیسیلیٹیز مکس مارشل آرٹ کے لیے نظر نہیں پڑی. ہاں، مارشل آرٹ انفرادی طور پر مختلف ایونٹس منعقد کرائے جاتے ہیں، حکومت سپورٹ کرتی ہے. وہ شوتوکان کراٹے کے ہو، کیوکشن کائی کراٹے کے ہوں، اور آپ کے جوڈو کے ہو گئے، ریسلنگ کے ہو گئے. اس طریقے سے حکومت ایک حد تک سپورٹ بھی کرتی ہے. اور میرے خیال میں جہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر ان کے کھلاڑیوں پر باقاعدہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک فنڈنگ بھی مہیا کی جاتی ہے. لیکن ایسے بڑے پیمانے پر جیسے کرکٹ کی طرح یا ہاکی کی طرح اس کو اپنے مکمل طور پر اپنی سرپرستی میں نہیں لیا گیا. اب تک جتنے بھی پاکستان کے اندر مقابلے امیچور لیول پہ ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سارے نجی طور پر لوگوں نے خود مختلف کلبز نے یا اس نے انفرادی شخصیات نے کوشش کر کے ڈونیشن کر کے منعقد کرائے ہیں. تو ایز سچ گورنمنٹ کی طرف سے اتنا بڑا ابھی تک کوئی سٹیپ سامنے نہیں لیا گیا. اسکولز وغیرہ میں مارشل آرٹ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، کالجز وغیرہ میں؟ بعض میں کھیلا جاتا ہے اور بعض میں نہیں اتنا. اصل میں کرکٹ کا کریز ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پابندی ہے کسی اس پہ. اسکولوں کے اندر بھی ابھی جو مقابلے ہوتے ہیں ووشو کے بہت اچھے کھلاڑی سامنے آتے ہیں، تائیکوانڈو کے بہت اچھے لڑکے لڑکیاں سامنے آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یا تو گلیمر اس میں بہت زیادہ ہے کرکٹ، ہاکی یا دوسرے کھیلوں کی طرف، ورنہ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کبڈی بھی ہے، بہترین کھلاڑی ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ہیں اس کو. لیکن چونکہ اتنا ایکسپوجر ان کو نہیں ہوتا، حکومت بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے کہ میں کبڈی میں جانا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے ریسلنگ ہے، ریسلنگ میں بھی چونکہ ایکسپوجر نہیں ہے، بہت سو کو پتہ نہیں ہوتا،
اور بہت ہی کوئی مارشل آرٹ کی طرف مائل ہو تو وہ زیادہ زیادہ تائیکوانڈو کی طرف یا ووشو کی طرف چلا جاتا ہے. تو مارشل آرٹ ہے صحیح تائیکوانڈو کی شکل میں اور ووشو کی شکل میں زیادہ ہے. اب بعض جگہوں پر یا جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے, مطلب کسی نجی طبقے کے کسی اسکول میں شاید ہو سکتا ہے دوسرے قسم کے فارمز بھی پریکٹس کیے جاتے ہیں, اور باکسنگ کر لیں یا دوسرے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی سطح پر مجھے نظر نہیں ہے کہ تائیکوانڈو یا ووشو کے علاوہ دوسرے مارشل آرٹ کھیلے جاتے ہیں. یعنی میرے خیال میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں. میں یہ آپ سے یہ میں مشورہ لینا چاہتی ہوں یا آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں جو زیادہ غصے والے ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, جو اپنی فیلنگس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو کیا ان کو اس گیم میں نہیں آنا چاہیے؟ اس طرح کے جذباتی بچے جو بھی ہوں کسی بھی گیم میں وہ چلے جائیں تو میرے خیال میں ان سارے جو علامات آپ نے بتائی ہیں اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. گیم کوئی بھی ہو تو صرف یہی نہیں کہ ان کو مارشل آرٹ کی طرف آنا چاہیے, وہ فٹ بال کی طرف بھی جا سکتے ہیں, وہ ہاکی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, وہ کبڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی جس میں اسٹرینیوس ایک فزیکل ایکٹیویٹی اس کی وہ ہو. اس کی وجہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے ایک حد تک. وہ اس طریقے سے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو مختلف قسم کے سکون بخش ہارمونز آپ کے اندر دور کرتے ہیں پورے جسم کے اندر. آپ کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے, پرسکون ہو جاتے ہو, خوش ہو جاتے ہو, ذہن پازیٹیوٹی کا چشمہ وہ کر کے لگا کر دیکھتا ہے چیزوں کو تو خود بخود پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. سیکنڈلی اپنے اکثر علاقوں میں اس پر کافی ریسرچ بھی موجود ہیں کہ جہاں ریکریشنل فیسلٹیز نہیں ہیں نا, وہاں آپ کو ہر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ دیکھنے کو ملے گی. وہاں پر آپ کو جوا بھی ملے گا, وہاں پر آپ کو کبوتر بازی بھی ملے گی, وہاں پر آپ کو آئس بھی ملے گی, وہاں پر آپ کو لڑائی جھگڑا بھی ملے گا. کیوں؟ انسان بیسیکلی چاہتا ہے کہ کچھ ریکریشنل فیسلٹیز موجود ہوں. تو جتنا آپ کھیلوں میں حصہ لیں گی, چاہے وہ کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب رخ مل جاتا ہے, مقصدیت مل جاتی ہے, تو آپ کی توجہ خود بخود پازیٹیو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے پر زیادہ آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے نا جس پہ آپ جو ہے چل سکتے ہیں اور ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. بالکل. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب کوئی مقصد آپ متعین کر لیں گے تو لازمی طور پر پھر آپ کے اندر برداشت خود بخود آ جاتی ہے کہ کیونکہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہ چلا جاؤں جو مجھے ڈسٹریکٹ کر دے اپنے مین مقصد سے, یا ڈسٹریکٹ نہ کرے تو کم از کم فضولیات میں الجھا کر میری اس سائڈ پہ توجہ جو ہے یا میری انرجی خواہ مخواہ ضائع ہو دوسری جگہوں پہ. تو کھیل بذات خود نفسیاتی طور پر بھی کوئی بھی ہو ان کو زیادہ پازیٹیو اثرات ان پہ مرتب کرے گا. رہ گئی مارشل آرٹ, اسپیسیفکلی مارشل آرٹ سیکھنے کی, خصوصاً جو بچپن سے ایگریسو ہو یا غصے والا ہو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ایگریسو غصے میں اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ مارشل آرٹ نہیں جانتے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہو, آپ پریکٹس بھی کرتے ہو, آپ سپارنگ بھی کرتے ہو, مقابلے بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کی دوسرے اسپیکٹ کا بھی پتہ چلتا ہے, اور وہ ہے اس کا نقصان دہ ہونا حد سے زیادہ. تو اس وجہ سے بھی سب سے پہلے بات ہے کہ آپ جب بھی لڑو گے تو واقعی بہت بڑی وجہ ہوگی, یا تو آپ کی جان پر بنی ہوگی یا کسی کی جان پہ بنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اپنی ذاتی ایگو کی خاطر لڑیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پنچ کس کس جگہ پہ جا کے کس قدر تباہ کن اثرات ڈال سکتا ہے. تو حت الوسع آپ جو ہے جتنے بھی پریکٹیشنرز دیکھ لیں بہت ہی کم ہوگا, حت الوسع وہ ایوائڈ کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ اسٹریٹ فائٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا ان کا ذاتی مسئلہ ہو, بہت ہی کم ایسا ہوگا. ہاں بالکل ہی جب جان پہ بن جائے یا بالکل ہی سامنے والا کسی بھی طور نہ مار رہا ہو تو پھر بابن مجبوری ایک محدود حد تک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر اپنا سیلف پروٹیکشن کرتے ہیں وہ. تھینک یو سر. ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.
پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی سر, تو ہم مکس مارشل آرٹ کی بات کر رہے تھے. یہاں پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مکس مارشل آرٹ اور مارشل آرٹ کے پریکٹیشنرز کو آپ اسپیسیفکلی کیا کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ ایک تو چاہے وہ مکس مارشل آرٹ ہو, مارشل آرٹ ہو یا کوئی بھی گیم ہو, سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے کنڈیشننگ. آپ کرکٹ کھیل رہے ہو, زیادہ دیر آپ دھوپ میں کھڑے رہ سکیں, ایک جگہ پہ کھڑے رہ سکیں, بھاگ دوڑ. آپ نے دیکھا ہو کرکٹر فٹ بال بھی کھیلتے ہیں کہ ان کا اسٹیمنا جو ہے, ایروبک جو کیپیسٹی ہے ان کی بڑھ جائے. تو اسی طریقے سے مکسڈ مارشل آرٹ جب یہ تو پھر سب سے زیادہ ٹف چیز آ جاتی ہے, کیونکہ جب فائٹ آپ کر رہے ہو, چاہے وہ اسپورٹس کے طور پہ ہو یا ویسے, زبردست قسم کی انرجی مانگ رہا ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں انوالو, ایک تو جذباتی ہارمونز کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خود تھکا رہا ہوتا ہے, اور دوسری چیز ظاہر ہے آپ فزیکل فٹیج کے اندر, ایکٹیویٹی کے اندر ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, تو وہ چیز بھی. تو ان دونوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ کنڈیشننگ آپ کی مضبوط ہو. اب کنڈیشننگ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کنڈیشننگ کا اس کا جو ظاہر تھوڑا سا وسیع ہے. کچھ اس کو سیزن وائز وہ کر لیتے ہیں کہ پورے سال میں ہمارے آگے مقابلے آنے والے ہیں, تو اس شروعات ہم ادھر سے کرتے ہیں, پھر ادھر سے مختلف فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز تو ظاہر ہے اگر کبھی بھی گیم نہیں کی تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جسم پر کسی حد تک مسلس کا ایک غلاف ہو کہ جس سے آپ جو امپیکٹ ہے اس کا برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں. تو سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ویٹ ٹریننگ وغیرہ ہیں مختلف مسلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک حد تک ناٹ باڈی بلڈنگ, ایک حد تک وہ کرائی جاتی ہے. اس میں دوسری چیز ہے کہ مسلس انڈیورنس, جس میں پاور انڈیورنس ہے اور اسٹرینتھ انڈیورنس ہے اور را اسٹرینتھ کو بڑھانے کی ہے. اب آپ کی جسم کی مجموعی طاقت کہ آپ کسی بندے کو اٹھا کر بھرپور طریقے سے پٹک سکیں آسانی کے ساتھ, تو اس کے لیے پھر را اسٹرینتھ کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے آپ کو, جو یہی اولمپک لفٹنگ اور مختلف قسم کے ایکسپلوسیو طریقے سے ویٹ کے ساتھ ٹریننگ اس کی بہت زیادہ ٹف ہے. دوسری چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ انڈیورنس ہو. مثال میں اس کی یہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی شخص ہو, جتنا مرضی طاقتور ہو جائے, ایک جب پاور لگاتا ہے تو ظاہر ہے منٹ تک 2 منٹ تک تو اس کی وہ طاقت رہے گی, لیکن اگر یہاں تک اسے ریزسٹنس ملتی رہی اور 1-2 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی طاقت گریجولی ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی طاقت بالکل ایک معصوم بچے جتنی ہو جائے گی, وہ پاور نہیں رہے گی جو اس کے کیوں مسل فائبر یوز ہو جاتے ہیں سارے اس میں اسٹارٹ میں جو تھی. تو اس کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے اسٹرینتھ انڈیورنس کی ایکسرسائزز کراتے ہیں مکس مارشل آرٹ کے اندر. پاور انڈیورنس کے اندر کہ اب مسل جو ہے لمبے عرصے تک کام بھی کر سکے, چاہے وہ طاقت کا نہ بھی ہو, آپ زیادہ ہاتھ چلا سکو, آپ زیادہ کک چلا سکو, آپ کو تھکن نہ ہو. اس طریقے سے ایجلٹی, فٹ ورک, آپ کہتے ہیں لڑائی ہے ہی تقریباً فٹ ورک پر, تو جتنے آپ کی ٹانگیں تیز کام کرتی ہیں اتنی ہی آپ جو ہے زیادہ اچھا ڈیفینس اوفینس کر سکتے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ایجلٹی بذات خود ایک تو آپ کی اسٹیمنا کی بھی تعمیر کرتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مسلسل بھاگنا دوڑنا بھی پڑتا ہے رنگ کے اندر. تو پاؤں پر تیزی کے لیے ایجلٹی, مطلب فلیکسیبلٹی اور پھرتی ہونی چاہیے انسان کے اندر, اور اس کے علاوہ جو ہے پاور ہونی چاہیے, پاور کو یوز کرنے کے جو ہے طریقہ ہونا چاہیے. ساتھ میں ایروبک اور ان ایروبک, یہ ان دونوں ایکٹیویٹیز کے اندر ہی آ جاتی ہیں. اکثر میں ہم اس کو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ اس میں زیادہ انوالو ہے, اور اس میں کہ مختلف اسٹیشنز کے اندر چکروں میں ہم اکثر, اب اس میں لو سے لے کر ہائی انٹینسٹی تک, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ورزش کرتے ہو, اس کے فوراً بعد دوسری کرتے ہو, پھر تیسری کرتے ہو, پھر چوتھی کرتے ہو, 5ویں کرتے ہو, 6ٹھی کرتے ہو, مختلف قسم کے مقاصد کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ
اسٹرینتھ پاور انجورنس کے لیے کر رہے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی جو ویٹ لے کر اس کو زیادہ استعمال کیا، جتنا آپ استعمال کر سکے 1 منٹ تک 2 منٹ تک، اس کے بعد 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، مختلف قسم کے ایکسرسائز. وہ ایک اسٹیشن ہم اس کو کہتے ہیں. جب آپ دوبارہ پرانی ورزش اس پہ آئیں گے، پہلی والی ایکسرسائز پہ، تو یہ آپ کا ایک اسٹیشن ہوگا. پھر اس میں اس وقت اگر آپ نے پہلے 1 منٹ کا وقفہ کیا تھا 2 ایکسرسائز، اب یہاں پہ 3 منٹ کا وقفہ کرنے کے بعد دوبارہ دوسرا اسٹیشن آپ شروع کر دیں گے. تو اس سے آپ کی دل جو ہے کہ دھڑکن جو ہے، ویسے تو عموماً اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ 150 تک ہونی چاہیے، تو وہ باقاعدہ پیمائش بھی کی جاتی ہے اس کی، اور اس کو مسلسل اس سارے دورانی میں برقرار رکھا جاتا ہے کہ اتنی دیر تک، کیا کہ آپ 5 منٹ کی جو لڑائی ہے آپ کی، یا 3 منٹ کی جو لڑائی ہے آپ کی، اس دوران آپ انتہائی کم آکسیجن کے ساتھ آپ کا جسم ویسے کا ویسے ہی پاور اور پھرتی کے ساتھ، اور یعنی وہ ایسا ہی ہوا جس طرح کہ ایک فریش آدمی کی ایکٹیو ہو کر کرنا چاہیے. دوسرے ایروبک ہے. ایروبک زیادہ سے زیادہ آکسیجن آپ جذب کر سکتے ہو، تھکے نہیں، تو وہ پھر ہماری سپرنٹنگ اکثر اس میں رکھی جاتی ہے کہ تیز دوڑ، زیادہ سے زیادہ 400 میٹر کی اکثر یہاں پر ہوتی ہے. اور پھر اس کے مختلف سٹائل ہیں، مختلف قسم کے دوڑنے کے سٹائل ہیں، تو اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ٹیکنیکس کے علاوہ ہیں. یعنی ایک ٹائم تو آپ اپنا 2 یا 3 جو آپ مارشل آرٹ کے ساتھ میدان میں اتریں گے، ایک تو وہ ہوگا، پلس ان کے ساتھ یہ کنڈیشننگ آپ کو ساتھ ساتھ چلانی پڑیں گی. پھر کنڈیشنل کی یہ 4 کیٹیگریز ہیں. اس کے اندر لا تعداد آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، ایکسرسائز کی، ایکوپمنٹس کی، اور ہوم میڈز کی، یا جو جم میں جا کر کرنے کی، باہر جا کے کرنے کی. یہ پھر آپ کے اس پر منحصر ہے کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہو، کہاں جا سکتے ہو، یا اگر نہیں ہے تو سمپلی گھر کے اندر ہی ایک ٹائر لے کر اور ایک بلڈنگ کو توڑنے والا سلیج ہیمر جو ہوتا ہے، اسی سے آپ جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے پنچنگ بیگ کے ساتھ کر سکتے ہیں، شیڈو باکسنگ کر سکتے ہیں وغیرہ. تو یہ چیزیں ایک جس کو کہتے ہیں پری ریکویزٹس ہیں آپ کے لیے. ان چیزوں کے بغیر میدان میں اترنا، یا صرف ٹیکنیکس کے بنیاد پر میدان میں اترنا، خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہے. میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ اس کے لیے ڈائٹ کون سی ہونی چاہیے؟ مطلب آپ لوگوں کو کس قسم کی ڈائٹ جو ہے وہ پلیئرس کو لینی چاہیے؟ ڈائٹ جیسے 2 قسم کی. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اس سٹیج سے گزر رہے ہو کہ جب آپ کہیں کہ بھئی میں نے وزن بڑھانا ہے، مسلس ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ میرے جسم کے اوپر ایک کوٹنگ ہو جائے. مارشل آرٹ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہٹنگ ہی کرنی ہے، آپ کو ذرا تھوڑا سا اس قدر برداشت بھی کرنی ہوتی ہے کہ مختلف کہ آپ یعنی آپ نے مار کھانی بھی ہوتی ہے. ہاں، مار کھانی بھی ہوتی ہے. آپ کا فوراً ہی جبڑا ہی نہ ہل جائے، یا آپ کی پسلیاں ہی نہ ٹوٹ جائیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے لازمی. صحیح ہے. تو اس کے لیے اس کنڈیشننگ کے علاوہ جو آپ مسلسل کیلے کے درخت پر یا مختلف طریقوں سے اپنے آپ جسم کو مضبوط کراتے ہیں، مارشل آرٹس کی مختلف فارمز میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو بنیادی طور پر یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب ویٹ ٹریننگ کے ذریعے تھوڑے سے مسلس اپنے جسم پر بنائیں گے، تو اس دوران ظاہر ہے آپ کو خاص قسم کی ڈائٹ، پروٹین والی زیادہ، کہ بھئی جتنے گرام آپ کے جسم کا ویٹ ہے اتنے گرام ایک آپ پروٹین لوگے، 2 گرام لے لو زیادہ، پھر 50% کاربوہائیڈریٹس ہو، فیٹس ہو، منرلز ہو، وائٹامنز ہو آپ کی خوراک میں، پانی زیادہ سے زیادہ. دوسرا یہ کہ اگر ان سے ہٹ کر آپ کا مسلس کی اس پر نہیں ہے، صرف کنڈیشننگ ہے، پاور کنڈیشننگ ہے، اسٹیمنا یہ ہے، تو اس میں صورت میں ظاہر ہے کاربوہائیڈریٹس کی پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے جسم کے اندر انرجی کی کمی نہ ہونے پائے. اور اسینشل جو فوڈ ایلیمنٹس ہیں، منرلز ہو گئے، وائٹامنز ہو گئے، زنک، کیلشیم اور اس طرح کے فاسفورس، ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیلشیم، تو یہ چیزیں بھی آپ کی خوراک میں ہونا ضروری ہیں. تو چاہے وہ ڈیری پروڈکٹس کے ذریعے آئیں، چاہے آپ خود اپنے لیے کچھ بناتے ہیں، چاہے وہ آپ تیار. اچھا، سپلیمنٹس ایک حد تک درست ہے لیکن زیادہ نہیں. جتنا میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل انداز سے آپ لینے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک ہی آسان ترین فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا تو کم از کم 2-3 گیلن دودھ اگر دن کے مختلف وقفوں کے دوران آپ کنزیوم کر سکیں
تو آپ کسی بھی قسم کی فٹیج جو ہے بہترین ہوگی، آپ کا ویٹ بھی متاثر نہیں ہوگا، آپ کی فزیک بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کی گیم بھی چلتی رہے گی. اور کوشش کریں کہ ہفتے کے اندر 1-2 دن بیچ میں وقفہ ضرور ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے اس کی ریپیئر ہو سکے تمہارا. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورس. جی سر ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا. آج کل جو ہماری چائنیز موویز میں مارشل آرٹ کو بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے، تو ہمارے ویورس کے دماغ میں بھی یہ سوالات آتے ہوں گے اور میرے دماغ میں بھی یہ سوال آیا ہے کہ وہ جو جس طریقے سے مارشل آرٹ کو دکھاتے ہیں، مطلب ان کی جو پاور وہ دکھاتے ہیں، تو وہ تو کوئی انتہائی حد سے زیادہ سپر ہیومن، جیسے وہ پاؤں زمین پہ مارتے ہیں تو ایک بڑا کھڈا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اس طرح کرتے ہیں تو ہوائیں چلنے لگ پڑتی ہیں، اور درخت کی کھال کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پورا درخت ہی وہ توڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ مطلب مارشل آرٹ سیکھنے کے بعد جو ہے تو بندہ اسی طرح پاورفل ہو جاتا ہے؟ ہونا تو چاہیے. میرا مقصد یہ ہے ویسے جس طریقے کی ڈائٹ آپ نے بتائی ہے اور جس طریقے کی ایکسرسائزز آپ نے بتائی ہیں، تو وہ کر کے تو بندہ کم از کم اندرونی طور پر اس طرح اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس طرح ہو نہ ہو، آپ کا ول پاور جو ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ اتنی مضبوط ضرور ہونی چاہیے. رہ گئی فلموں کی بات، تو فلم 3-4 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کو ہم ایپکس مووی کہتے ہیں، ایکشن موویز کہتے ہیں. تو ایکشن موویز کے اندر یہ جو ایکشن والا پہلو ہے، اس کو تھوڑا سا ایگزیجریشن کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. ایپک مووی کے اندر ہر چیز بڑی بڑی، بہت بڑے بڑے سپر سونک جہاز ہیں اور خلائی مخلوق ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ. جو عام ہماری فلمیں ہیں گھریلو ٹائپ کی یا دوسری، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بلیویبلٹی کو زیادہ امپورٹ کرتے ہیں کہ اگر کمرہ دکھائیں گے تو ویسا ہی کمرہ ہوگا جو آپ کا کمرہ ہو، جو آپ کا ڈرائنگ روم ہو. بالکل. تو ڈپینڈ کرتا ہے اس پر. تو فلم بہرحال ایک آپ کو انٹرٹین کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کا، تماشے کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہ جب فلم شروع کرتے تو اس میں شروع سے جو ہیرو ہے اس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ اس کے صفات نتھی کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. تو لہٰذا جب بھی مشن کے دوران اس کو اس قسم کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو بجائے یہ کہ کوئی تیسرا بندہ آئے تو وہ خود ہی جو ہے ہاتھ پیر مار کے ریل کی پٹڑیاں توڑ دے گا اور ریل کو روک لے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے باتیں. ہیرو کے متعلق اصل میں قدیم یہ جتنے بھی ڈرامے کے جو ایلیمنٹس ہیں، یہ زیادہ تر یونانیوں سے آئے ہوئے ہیں. اور یونانیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پاور کا دیوتا ہے، کوئی سمندروں کا دیوتا ہے، کوئی وہ. تو وہ ہیرو کا جو ایک تصور ہے ان کے یہاں کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ ہوائیں بھی روکے گا، وہ آتش فشاں پہاڑوں کو بھی جو ہے اپنے ہاتھ سے بند کر سکے گا، پہاڑوں کو، ہرکولیس وغیرہ وغیرہ. تو یہ انہی کے اثرات ہیں. اور مقصد اس کا بھی اس وقت بھی انٹرٹینمنٹ تھا. اگر ناول وغیرہ لکھے جاتے ابھی بھی انٹرٹینمنٹ ہی ہے. جی میرا اب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ سر یہ جو ہے آج کل کا جو دور ہے، آج کل کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. راستے میں فیمیل ہوں میل ہوں کسی وقت بھی کوئی بھی آ کے آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. سنیچنگ کے لیے بیگز وغیرہ کے، موبائلز وغیرہ کی. تو اس کے لیے اگر آپ ہمارے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنی سیلف ڈیفense کر سکتے ہیں. زبردست. سیلف ڈیفنس ایک جو مت ہے اس کا ازالہ میں ضروری سمجھتا ہوں. اکثر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی تربیت لے رکھی ہے تو آپ جان بوجھ کے آپ بیل مجھے مار کے مزداق ایسے راستوں سے گزریں جہاں کوئی خطرہ پوشیدہ ہو، یا آپ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ جو ہیں خواہ پنگا لینے کی کوشش کریں. پہلے بات تو یہ چیز ہے کہ ایوائڈنس، جہاں تک ہو سکے ایسی چیز کو ایوائڈ کرنا ہے. مگرز ہو گئے، سنیچرز ہو گئے، جتنے بھی. ایک چیز ہے سب سے پہلے اگر سیلف ڈیفنس کی بات چلیے تو سیلف ڈیفنس کا سب سے پہلا اصول جو ہے، جس کو عام ملٹری وارز
لا انفورسمنٹ والے اچھے طریقے سے ہوگا. سچویشنل اویئرنیس, آپ کی سچویشنل اویئرنیس کی ٹریننگ پہلے ہونی چاہیے. واٹ از سچویشنل اویئرنیس؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہو تو آپ کو ارد گرد کے حالات کے متعلق اس قدر بیدار ہونا چاہیے کہ ماحول میں اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے, خصوصاً کسی اور کے ساتھ نقصان دینے کے یا آپ کے جانی مالی نقصان, تو آپ کو کم از کم 5-10 سیکنڈ پہلے اس کا پتہ لگ جانا چاہیے. ٹھیک. اب اکثر خصوصاً جب یہ سیل فون کی مصیبت آئی ہے جب سے, اکثر لوگ ڈوبے ہوتے ہیں ان میں. سنیچر ٹھیک ہے, وہ ایک مائنڈ بنا کر آیا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ اس کے پاس بھی آرٹس جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں. وہ بھی بڑی پتلی برف پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کی جان بھی جا سکتی ہے. وہ بھی تو نارملی انسان ہوتے ہیں, مطلب اتنے زیادہ وہ کوئی پریکٹس وغیرہ ان کی نہیں ہوئی ہوتی, تربیت ان کی نہیں ہوئی ہوتی, نہیں 80% میرا تجربہ ان کا نشانہ بھی اتنا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اس قدر ایک فورسز والا بندے اگر کہیں جاتے تو باقاعدہ بڑی ریکی اور وہ کر کے جاتے ہیں, پلاننگ کر کے جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ اس طرح کی کوئی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے سنیچنگ کرنی ہے, یہ پلاننگ نہیں ہوتی کہ اس مخصوص چوک پہ یہ بندہ آ گیا. اب اس وقت وہ ان کو سوٹیبل نظر آ رہا تھا کہ بھئی اپنے خیالات میں مگن ہے, اچانک جب اس پر رکھیں گے. اچھا, جب اچانک آپ اپنے خیالات میں محو جا رہے ہیں, نو میٹر ہو یو آر, آپ جو کچھ بھی ہو, جب اچانک افتاد پڑے گی, سرپرائز اس کو کہتے ہیں. سرپرائز جتنی فوجی اور جتنی بھی پرانی حکمت عملی آج تک سرپرائز سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. جب آپ کو سرپرائز ملے گا تو آپ کتنے بہادر ہیں, آپ کتنے تربیت ہیں, اس وقت اس کا سامنا پھر نہیں کر سکتے. چاہے آپ یہ دل میں سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے ذرا یہ ادھر ادھر ہو جائیں, پھر میں اٹیک کرتا ہوں, لیکن جو اچانک افتاد آئے گی وہ آپ کو. اچھا, جسم کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس میکانزم بنایا, یہ ہمیشہ آپ کو ڈیفنس پہ مجبور کرتا رہتا ہے. وہ ڈیفنس دوبارہ ان جو حدود ہیں, وہ جو ہارمونز ہیں, دوبارہ آپ پر حاوی آ جاتے ہیں. اب اگر آپ ٹرین بھی ہو تو وہ آپ کو تیار کرتا ہے کہ اب آپ زیادہ دوڑنے کے لیے, زیادہ مار کھانے کے لیے, کھلانے کے لیے تیار ہو جاؤ, تو وہ فلو شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ پھر بھی فلو شروع کرتے ہیں کہ آپ بھاگو, کچھ کرو. اس وقت بھی آپ کے دل کی دھڑکن تیز, نظر ختم, لوگوں کے بازوں کا ہاتھ پیر کام چھوڑ دیتے ہیں. وہ خوف کا نتیجہ نہیں ہوتا, اصل میں ان ہارمونز کا فلو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بندہ یعنی سچویشن سے نمٹنا کیسے اس کو کچھ پتہ نہیں. جب تک اس کو سمجھ آتی ہے اگلے نے اس کا جو ہے سیل فون لے کر وہ رفو چکر ہو چکا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز سچویشنل اویئرنیس. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اس طرح کریں کہ جب آپ باہر نکلے کمنٹری شروع کر دیں. کس طرح کی کمنٹری؟ یہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے, کھمبے کے پاس یہ کھڑا ہے, فلانی جگہ سے ایک گاڑی آ رہی ہے. اس طرح اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ جو ہے مسلسل ایکٹیو ہوگا اور کنٹینوسلی اپنے سراؤنڈنگز میں مگن ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. پتہ ہوگا, بالکل. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چیز اپنے نارمل سے ہٹ کر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر ایسی ایک انٹیوشن رکھی ہے کہ آپ کو کچھ سیکنڈ پہلے تک سنیچرز ہو گئے, ڈاکو ہو گئے, کوئی بھی جو غلط مقصد کے تحت آپ کی طرف بڑھ رہا ہے جان و مال کا نقصان دینے کے لیے, تو اس کی باڈی لینگویج بہت کچھ آپ کو دور سے ہی بتا دیتی ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کے گرد 4 فٹ کا جو ایریا یہ آپ کی سیلف سپیس ہے. اس 4 فٹ کے ایریا کے اندر جب آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کی طرف بڑھ رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے, تو اس سے پہلے ہمیشہ ہی پتہ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اٹھائے, کوئی حرکت کرے, آپ اپنا کام کر چکے ہوں. اس حوالے سے مارشل آرٹ کے اندر بھی اور شاید نارملی بھی لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسے ٹیکنیکس ہیں کہ جن سے کام لیتے ہوئے آپ اگلے بندے کو نیوٹرلائز کر سکتے ہو, وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ. لیکن شرط اس میں وہی ایک سچویشنل اویئرنیس ہو, آپ کو پتہ ہو, آپ اس کے حرکت سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہوگا ہر صورت میں. اور ایک اور چیز ہے لیکن وہ اسکرین پہ نہیں بتا سکتا بعض چیزیں
کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب کچھ ایکسپیرینس اور کچھ میچور قسم کا بندہ ہو تو وہ ان چیزوں کو خاص طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. اب اگر جنرلی ہم بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے سیکھ کے جائے, اس کا وہ تجربہ یا وہ مینٹلٹی نہ ہو, یا وہ اتنے حالات سے پرے کہیں گزرا نہ ہو, تو اس کے ہینڈل کرنے کا, اس کو یوٹیلائز کرنے کا اس داؤ کو یا اس ٹیکنیک کو, وہ اس کا طریقہ کمزور ہوگا, تو وہ خود کو زیادہ نقصان کر سکے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے. تیسری چیز یہ کہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملے تو جتنی بھی دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں شروع سے لے کر آج تک, اس میں ہتھیار بنیادی طور پر استعمال ہوتا رہا. یہ مارشل آرٹ اور یہ ساری چیزیں اس وقت کی ہیں جب آپ کا ہتھیار کسی طریقے سے نقصان ہو جائے, چلے نہیں, خراب ہو جائے. انتہائی ایمرجنسی کی حالت میں آپ کو مارشل آرٹ سکھائی جاتی ہے کہ آپ یہ کام لیں. پرانے لوگوں نے کم از کم اسی لیے کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ خالی ہاتھ گھومتے تھے یا وہ خالی ہاتھ جنگوں میں جاتے کہ ہم نے صرف باکسنگ کے ذریعے ہی لڑائی لڑنی ہے. نہیں, تلواریں تھیں, نیزے تھے, اور بہت کچھ طرح طرح کے ایکوپمنٹ لوگوں نے اپنے تحفظ کے. تو جہاں پاسبل ہو قانونی ہتھیار, قانونی طور پر مسلح ہونا, یا جتنا بھی آپ کے پاس ہو, بوقت دفاع آپ پین سے بھی کام لے سکتے ہو, آپ بک سے بھی کام لے سکتے ہو. جو بھی کمرے میں اویلیبل چیزیں ان سب کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس مقاصد کے لیے. تو ان سے کام ہتھیار کا پہلے لینے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ لیسن لیں, کسی سے ٹریننگ لیں تھوڑی بہت. مطلب آج کل کے دور میں ٹریننگ ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے ٹریننگ. تو تھوڑا بہت یعنی سیلف ڈیفینس جو ہے وہ سیکھنا چاہیے تمام لوگوں کو. لازمی طور پر یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میں نے کہا نا کہ اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں, اگر ان کے خیال کے ساتھ, نو میٹر کہ آپ کتنے اسکلفل ہیں, اگر آپ بالکل ہی بے فکر ہو کر کسی جگہ جاتے ہیں اور اچانک ہی آپ کے اوپر 3-4 کلاشنکوفیں یا اس طرح کے آٹومیٹک ہتھیاروں نازل ہو جائیں, تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. پہلی چیز سچویشنل اویئرنیس, اور دوسری چیز کوئی نہ کوئی ہتھیار آپ کے پاس ہو, اور تیسری چیز پھر یہی چھوٹی موٹی جو ہم تربیت دیتے ہیں لیکن انتہائی افیکٹو ہیں. ایسے پوائنٹس ہیں, ایسے مقامات ہیں انسان جو ہے مکمل طور پر آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہو کسی خطرے کو ود ان سیکنڈس. تھینک یو سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہمارے ویورز نے آپ سے بہت کچھ سیکھا آج. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی ہوسٹ شہنیلہ ادریس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.